15वीं सदी में उस्मानियों का एक सुल्तान 19 साल का नौजवान था, बड़ा ही जोशीला और बेबाक। एक दिन कुस्तुनतुनिया की मजबूत दीवारों की परवाह किए बगैर उसने शहर पर चढ़ाई कर दी। उसके पास दीवारें तोड़ने के लिए एक नया हथियार भी था, यानी तोप। लेकिन इस नौजवान की बहादुरी किसी काम ना आई। वो बुरी तरह नाकाम रहा, उसकी तोपें फेल हो गईं और उसे हार मानकर पीछे हटना पड़ा। यह नौजवान फिर मरते दम तक कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया की फतह का ख्वाब पूरा ना कर सका। ये क्या कहानी थी? मैं हूं फैसल वड़ाइच और देखो सुनो जानो की ऑटोमन एम्पायर सीरीज में हम आपको तारीख की यही नाकाबिले फरामोश दास्तान दिखा रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर बम बरसाने वाला पहला नौजवान कौन था? ये था सुल्तान मुराद सानी, जो 1421 में सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठा और अगले ही बरस उसने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लिया। उसके पास अपने दौर का जदीद तरीन हथियार यानी तोपें भी थीं। उसकी तोपों ने जर्मन माहिरीन की निगरानी में कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर बेतहाशा गोले बरसाए। इसका अंदाज़ा यूं कीजिए कि सिर्फ एक टावर पर 70 गोले गिरे। लेकिन मसला ये हुआ कि सुल्तान के अपने भाई मुस्तफ़ा ने, जो कि हमीद के इलाके का गवर्नर था, रूमी शहनशाह के इशारे पर बगावत कर दी। मुराद सानी को मजबूरन कुस्तुनतुनिया का मुहासरा ख़त्म करके अपने भाई से जंग करना पड़ी। इस जंग में मुस्तफ़ा तो मारा गया, लेकिन सुल्तान मुराद सानी फिर कभी रूमी सल्तनत के मरकज़ कुस्तुनतुनिया की तरफ कदम नहीं बढ़ा सका और सिर्फ कुस्तुनतुनिया से खिराज लेकर इसे इसके हाल पर छोड़ता रहा। लेकिन जहां बाप नाकाम रहा था, वहीं उसके बेटे ने इस नाकामी से सबक सीखा। वो बेटा सुल्तान मोहम्मद सानी, जिसे आज दुनिया सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से जानती है, अपने बाप की गलती नहीं दोहराना चाहता था। उसने अपने बाप की नाकामी से जो सबक सीखा वो ये था कि अगर कुस्तुनतुनिया फतह करना है तो पहले अपनी रियासत में मुकम्मल अमन ज़रूरी है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी अदा करनी पड़े। और दूसरी शर्त उसके नज़दीक ये थी कि अपनी फायर पावर यानी तोपों को इतना ज़्यादा ताकतवर बनाया जाए कि वो कुस्तुनतुनिया की 1000 साल से फातहीन का मुंह चुराती दीवारों को रेत की दीवार साबित कर सके, क्योंकि यही सब करके सुल्तान को वो सुर्ख सेब मिल सकता था जिसे पाने की आरजू लिए उसका बाप मनो मट्टी तले जा सोया था। ये सुर्ख सेब क्या था? कुस्तुनतुनिया शहर में एक बहुत बड़ा चर्च था जिसे हेगा सूफिया कहते थे। इस चर्च के बाहर एक 100 फुट ऊंचे खूबसूरत सतून पर एक रोमन शहनशाह का घोड़े पर सवार मुजस्मा नस्ब था। यह मुजस्मा उसी शहनशाह का था जिसने हेगा सूफिया चर्च तामीर करवाया था। मुजस्मे ने देवमालाई यूनानी हीरो एक्लीस जैसा लिबास पहन रखा था। उसके एक हाथ में ग्लोब था जिसमें सलीब गड़ी हुई थी। ये सलीब और ग्लोब पूरी दुनिया पर ईसाइयत के गलबे की इलामत थी। यूरोप में मशहूर था कि जो शख्स कुस्तुनतुनिया को फतह करके ये ग्लोब और सलीब हासिल करेगा वही पूरी दुनिया का शहनशाह होगा। चुनांचे इस शहर की फतह हुक्मरानों के लिए एक चैलेंज बन चुकी थी। 1000 साल में कई लोगों ने ये चैलेंज कबूल किया, मगर कुस्तुनतुनिया की मजबूत दीवारें हर हमलावर को नाकाम वापस लौटने पर मजबूर करती रहीं। उस्मानियों ने भी एक से ज़्यादा मरतबा ये शहर फतह करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। तुर्क इस सलीब वाले ग्लोब को सुर्ख सेब कहते थे, क्योंकि सुर्ख सेब उनके नज़दीक पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की अलामत था। वो इस सुर्ख सेब को हासिल करने के लिए बेकरार थे, क्योंकि उस वक्त वो दुनिया की सुपर पावर तो बहरहाल बन चुके थे। तो मुराद सानी की वफ़ात के बाद तख्तो ताज के साथ सुर्ख सेब का चैलेंज भी मोहम्मद सानी को विरासत में मिल गया। चैलेंज तो विरासत में आ गया, लेकिन ये चैलेंज बहुत मुश्किल चैलेंज था, तख्तो ताज मिलने से भी ज़्यादा मुश्किल। जी हाँ, सुल्तान मोहम्मद सानी को अपनी जानशीनी के लिए कोई बड़ी जंग या बगावत से नहीं लड़ना पड़ा था, और उसके इतने आसानी से सुल्तान बन जाने की वजूहात बहरहाल दिलचस्प और पुरस्रार तो थीं। सबसे पहले तो ये देखें कि उसकी जानशीनी में उसके मुकाबले पर कौन कौन था। मोहम्मद सानी के 2 बड़े भाई थे, अहमद और अली। अहमद बड़ा था, लेकिन उसका वालिद सुल्तान मुराद सानी छोटे बेटे अली से ज़्यादा मोहब्बत करता था।
اور اسی لیے سمجھا جاتا تھا کہ علی ہی اگلا سلطان ہوگا، جبکہ محمد ثانی سب سے چھوٹا تھا اور ویسے بھی اسے ضدی اور خود سر بلکہ بڑی حد تک ایک نالائق لڑکا سمجھا جاتا تھا، یعنی اس کے سلطان بننے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ان حالات میں لگتا تھا کہ احمد یا علی میں سے کوئی ایک سلطان بنے گا، جبکہ باقیوں کے حصے میں آئے گی ریشم کی ڈوری، یعنی کسی ایک کے بھی سلطان بننے کا مطلب باقیوں کی موت تھا۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ اس کا بڑا بھائی احمد، جو امیسیا کا گورنر بھی تھا، وہ 1437 میں اچانک مر گیا۔ اس کی جگہ اس کے دوسرے بھائی علی کو گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ لیکن 1443 میں حضر پاشا نام کے ایک ترک سردار نے علی اور اس کے شیرخوار بچوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیا۔ حضر پاشا کا کیا انجام ہوا اور اس نے علی بیگ کو کیوں قتل کیا تھا، یہ بات تاریخ میں واضح نہیں ہے۔ بہرحال یہ واقعات جیسے بھی ہوئے، محمد ثانی کے راستے سے دونوں بڑے بھائی ہٹ چکے تھے اور اس کے سلطان بننے میں کوئی خاندانی رکاوٹ باقی نہیں رہی تھی۔ وہ سلطان بن گیا، لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی باقی تھا، وہ یہ کہ اس کی ایک سربین سوتیلی ماں کا 1 سال کا بیٹا، جس کا نام اس کے باپ نے احمد ہی رکھا تھا، وہ بھی زندہ تھا۔ بظاہر یہ 1 سال کا بچہ سلطان محمد ثانی کے لیے کوئی مسئلہ اس وقت نہیں تھا، لیکن سلطان یہ سیکھ چکا تھا کہ اگر سرخ سیب حاصل کرنا ہے تو اسے ہر صورت امن و امان برقرار رکھنا ہوگا، چاہے اس کی کچھ بھی قیمت دینا پڑے۔ یہ 1 سالہ بچہ اس وقت نہیں تو سلطان کے نزدیک مستقبل میں ایک پوٹینشل تھریٹ بہرحال تھا۔ چنانچہ عین اس وقت جب اس کی سربین سوتیلی ماں سلطان محمد ثانی کو تخت نشینی کی مبارکباد دے رہی تھی، سلطان کے حکم پر ایک ملازم 1 سالہ احمد کو پانی کے حوض میں ڈبو رہا تھا۔ اگلے روز سلطان نے اس ملازم کو بھی احمد کے قتل کے الزام میں قتل کروا دیا۔ پھر محمد ثانی نے 1 سالہ احمد کی ماں کی شادی ایک ترک سردار سے کر کے اسے دارالحکومت سے باہر بھیج دیا۔ سلطان محمد ثانی ہی سلطنت عثمانیہ کا وہ سلطان تھا جس نے یہ قاعدہ اور قانون بنا دیا تھا کہ اس کے بعد اس کے بیٹوں میں سے جو بھی تخت پر بیٹھے گا، اس کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ تخت کے دوسرے وارثوں یعنی دعوے داروں کو یعنی اپنے بھائیوں کو قتل کر دے گا، تاکہ ریاست میں امن قائم رہے۔ جانشینی کے مسئلے کے علاوہ سلطان نے ارد گرد کی ریاستوں سے بھی امن و امان قائم کر لیا تھا۔ یورپی طاقتوں سے امن اور تجارت کے معاہدے کر کے اس نے جنگ کا امکان ختم کر دیا تھا۔ یوں سلطان محمد ثانی نے سلطنت میں امن کا پہلا چیلنج کامیابی سے پورا کر لیا تھا۔ اب اسے دوسری شرط پوری کرنا تھی، یعنی ایک ایسی طاقتور توپ تلاش کرنا تھی یا بنوانا تھی جو قسطنطنیہ کی دیواریں توڑ کر سلطانی فوج کو شہر میں داخل کر سکے۔ 15ویں صدی کے شروع میں جو توپیں بن رہی تھیں ان میں ایک مسئلہ تھا کہ ان کے گولے تارکول، سالٹ پیٹر اور سلفر سے تیار کیے جاتے تھے۔ ان ساری چیزوں کو میدان جنگ ہی میں مکس کر کے توپ میں بھرا جاتا تھا، اور جب فائر کیا جاتا تو یہ گولہ ٹارگٹ پر گرنے کے بعد دھماکے سے نہیں پھٹتا تھا، آہستہ آہستہ جلتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے ٹارگٹ کو زیادہ نقصان بھی نہیں پہنچتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان ایک نئی اور بہتر توپ چاہتا تھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ ان دنوں اس کے باپ کے دور کے برعکس گولوں کی ٹیکنالوجی پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی۔ یہ گولے گرتے یا دیوار سے ٹکراتے ہی دھماکے سے پھٹ جاتے تھے، جس سے ٹارگٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا تھا۔ گولوں کے ساتھ توپیں بھی اپ ڈیٹ ہو گئی تھیں۔ یہ اب لوہے کے بجائے برونز سے بننے لگی تھیں، جس سے خرچ تو زیادہ ہوتا تھا لیکن ڈیزائن بہتر ہو گیا تھا، اور برونز حاصل کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اس سلسلے میں سلطنت میں شامل بلقان کی ریاستوں سے فائدہ اٹھایا گیا۔ ان ریاستوں کے گرجا گھروں میں برونز ہی سے بنی منو وزنی گھنٹیاں نصب تھیں۔ دیگر ذرائع کے علاوہ ان گھنٹیوں کو توڑ کر بھی توپوں کے لیے برونز حاصل کیا جاتا رہا۔ نئی توپیں 16 فٹ تک لمبی اور 750 پاؤنڈ وزنی گولے پھینک سکتی تھیں، لیکن سلطان کو اس سے بھی بڑی توپ چاہیے تھی، اتنی بڑی کہ اس کے کم سے کم گولوں میں زیادہ سے زیادہ نقصان دیوار کو پہنچایا جا سکے، کیونکہ وہ کسی صورت ناکامی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ حالانکہ اس کا وزیر اعظم خلیل پاشا اسے ڈرا رہا تھا کہ قسطنطنیہ پر حملہ نہ کیا جائے، ورنہ پورا یورپ عثمانیوں کے خلاف نئی صلیبی جنگ شروع کر سکتا ہے۔ وہ سلطان محمد ثانی کے قسطنطنیہ فتح کرنے کے خواب کو ایک جنونی نوجوان کی بے وقوفی سمجھتا تھا، لیکن سلطان اپنے خواب کو ہر صورت پورا کرنے کا عزم کر چکا تھا، اور اسے ضرورت تھی ایک توپ انجینئر کی جو اس کی مرضی کی طاقتور توپیں تیار کر سکے۔
سلطان محمد ثانی جو اسکندر اعظم کو اپنا آئیڈیل سمجھتا تھا، وہ اس معاملے میں خود بھی مقدر کا سکندر نکلا اور اس کی خواہش پوری ہوئی۔ ہوا یہ کہ ہنگری سے ایک نوجوان انجینئر توپیں بنانے کی پیشکش لے کر قسطنطنیہ کے شہنشاہ کانسٹنٹائن 11 کے پاس آیا اور اسے توپ سازی کی پیشکش کی، لیکن ان توپوں کے بدلے میں اوربن نے بہت بڑی تنخواہ اور انعام کا مطالبہ بھی کر دیا۔ قسطنطنیہ کی مالی حالت ان دنوں بہت خراب تھی، قرضوں کا بوجھ بہت زیادہ تھا اور خزانہ خالی۔ تو ایسے میں کانسٹنٹائن کو شہر کے دفاع سے زیادہ خزانہ بھرنے کی فکر تھی۔ ویسے بھی وہ عثمانیوں کے نوجوان سلطان کو کوئی خاص خطرہ نہیں سمجھتا تھا، بلکہ محمد ثانی کے حکمران بننے پر تو قسطنطنیہ سے لے کر فرانس تک یورپی حکمرانوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی تھیں کہ عالمی طاقت کے تخت پر ایک کمزور سلطان آن بیٹھا ہے۔ کانسٹنٹائن 11 چونکہ عثمانیوں سے کوئی فوری خطرہ محسوس نہیں کر رہا تھا، اس لیے اس نے ہنگیرین توپ انجینئر اوربن کو ٹال دیا اور محض بہلاوے کے لیے اس کی تھوڑی سی تنخواہ مقرر کر دی تاکہ اتنا ماہر انجینئر کہیں اور نہ چلا جائے۔ لیکن باصلاحیت اوربن مطمئن نہیں ہوا، کیونکہ ایک تو تنخواہ اس کی صلاحیت سے بہت کم تھی، دوسرے وہ بھی وقت پر نہیں ملتی تھی، تیسرے یہ کہ سرکاری کلرک اس معمولی تنخواہ میں بھی ڈنڈی مارتے تھے۔ چنانچہ اوربن نے وہی کیا جو اس وقت کے زیادہ تر یورپی نوجوان کر رہے تھے، یعنی سلطنت عثمانیہ میں نوکری کا فیصلہ کر لیا۔ اسے چونکہ اپنی صلاحیت کا بہت زیادہ منافع چاہیے تھا، اس لیے وہ سلطان کو ایسی پیشکش کرنا چاہتا تھا کہ سلطان محمد ثانی انکار نہ کر سکے۔ اسے معلوم تھا کہ سلطان قسطنطنیہ کی دیواریں توڑنے کے لیے بے قرار ہے، چنانچہ اس نے شہر کی دیواروں کا اچھی طرح سے جائزہ لیا اور پھر وہاں سے نکل کر 140 میل دور ایڈرن شہر میں سلطان محمد ثانی کے دربار میں پہنچ گیا۔ جب سلطان کو بتایا گیا کہ ہنگری کا ایک انجینئر اوربن توپیں بنانے کی پیشکش لے کر آیا ہے تو سلطان نے اسے فوری طلب کر لیا۔ سلطان خود بھی جنگی ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ سمجھ رکھتا تھا، اس لیے اس نے اوربن سے چند ٹیکنیکل سوالات کے بعد سیدھا سوال کیا، کیا تم ایسی توپ بنا سکتے ہو جس سے قسطنطنیہ کی دیواریں گر جائیں اور اس کا گولہ اتنا بڑا ہو؟ سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے گولے کا سائز سمجھایا۔ اوربن نے کئی ماہ اسی ایک سوال کی تیاری ہی میں تو گزارے تھے۔ اس نے پرجوش آواز میں کہا، میں نے قسطنطنیہ کی دیواروں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، میری توپیں اتنی طاقتور ہوں گی کہ قسطنطنیہ کی دیواریں تو ایک طرف، اگر بابل جیسی عظیم طاقت کی دیواریں بھی راستے میں آئیں تو ملیاں میٹ ہو جائیں گی۔ سلطان کو یہی جواب چاہیے تھا۔ اس نے اوربن کو اس کے منہ مانگے معاوضے سے بھی 4 گنا زیادہ دینے کا وعدہ کیا اور جلد سے جلد توپیں تیار کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ 3 ماہ بعد اوربن نے پہلی توپ تیار کر لی۔ اس توپ کو باسفورس کے ساحل پر ایک ترک قلعے رومیلی ہزار میں بھیج دیا گیا۔ نومبر 1452 میں اس توپ سے فائر ہونے والے ایک گولے نے وینس کے ایک بحری جہاز کو ڈبو دیا۔ یہ جہاز قسطنطنیہ پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وینس کا بحری جہاز ڈبونے سے اوربن کی بنائی توپ کی طاقت ثابت ہو گئی تھی۔ سلطان اوربن سے خوش تھا اور اب اس نے اوربن کو حکم دیا کہ وہ اس کی سوچی ہوئی بڑی گن، ایک سپر گن تیار کرے۔ سپر گن کی تیاری شروع ہو گئی۔ سپر گن کی تیاری کا مرحلہ سب سے دلچسپ تھا۔ اس کے لیے مٹی اور رسیوں کی مدد سے ایک 27 فٹ لمبا سانچہ تیار کیا گیا۔ اوربن نے اینٹوں اور پتھروں سے 2 بڑی بڑی بھٹیاں تیار کیں جنہیں 1000 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کیا جاتا تھا اور ان کے چاروں طرف تارکول کی ایک پہاڑی سی بنا دی۔ یہ پہاڑی اتنی بلند تھی کہ اوپر سے جھانکنے پر بھٹیوں کا صرف دہانہ ہی نظر آتا تھا، پھر بھی بھٹیوں کی تپش اتنی تھی کہ اوپر کھڑے شخص تک بھی پہنچتی تھی۔ جب اس بھٹی میں لکڑیاں ڈال کر آگ جلائی گئی تو وہاں کام کرنے والے تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اللہ اللہ پکارنے لگتے۔ تیاری کے آخری دنوں میں جب بھٹی میں ٹین ڈالا جانا تھا، اس دن سلطنت کے وزیروں، مفتیوں اور شیوخ کو بلایا گیا تاکہ ان کی موجودگی سے برکت رہے۔ ان کے علاوہ کسی شخص کو بھٹیوں کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی تاکہ نئے ہتھیار کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ بھٹیوں کے عملے کے علاوہ صرف 40 لوگ وہاں موجود تھے۔ علماء اور وزراء بھٹیوں سے 100 فٹ کی دوری پر بیٹھ گئے اور مسلسل خدا کی بڑائی بیان کرنے لگے۔ بھٹیوں کے نگرانوں نے وزیروں اور علماء سے کہا کہ وہ صدقے کے طور پر سونے اور چاندی کے سکے بھی بھٹیوں میں ڈال دیں۔ انہوں نے سونے اور چاندی کے سکے دیے جنہیں بھٹی کے اندر جلتے ہوئے مواد میں مکس کر دیا گیا۔ آخر اس بھٹی سے 27 فٹ لمبی کانسی کی توپ تیار ہوئی جس کا دہانہ 30 انچ کا تھا۔ یہ وہی سائز تھا جو سلطان نے اوربن کو بتایا تھا۔
یعنی سلطان کی مرضی کی توپ تیار ہو چکی تھی، اب مرحلہ تھا اسے ٹیسٹ کرنے کا۔ اس توپ کو جنوری 1453 میں ٹیسٹ فائر کے لیے نکالا گیا۔ شہر کے لوگوں کو ایک دن پہلے خبردار کر دیا گیا تھا کہ کل ایک ایسا دھماکہ ہوگا جس سے لگے گا کہ بادل گرج رہے ہیں، اس لیے خبردار رہیں اور پریشان نہ ہوں۔ یہ منادی بھی شہر میں کروائی گئی کہ دھماکے کی آواز سے حاملہ عورتوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی جائے۔ توپ کو شہر کے گیٹ کے پاس لایا گیا، کئی لوگوں نے مل کر پتھر کا ایک گولا توپ میں فکس کیا، پھر ایک موم بتی کے ذریعے توپ کے پیندے میں موجود بارود کو آگ دکھائی گئی۔ ایک کان پھاڑ دینے والے دھماکے کے ساتھ گولا توپ سے نکلا اور 1 میل دور جا کر گرا۔ گولا گرنے کی جگہ پر 6 فٹ گہرا گڑھا پڑ گیا۔ یہ تجربہ کامیاب رہا تھا، دھماکے کی آواز 10 میل تک سنی گئی تھی۔ سلطان نے اس کامیاب تجربے کی خبریں جان بوجھ کر قسطنطنیہ تک پہنچائیں تاکہ وہاں کے محافظوں اور شہنشاہ کا مورال گر جائے۔ اس تجربے کے بعد بھی اوربن کی بھٹی میں مزید توپیں بنتی رہیں، لیکن بعد میں بننے والی کوئی بھی توپ سپر گن جتنی بڑی نہیں تھی۔ ان کا عمومی سائز 14 فٹ سے کچھ زیادہ ہوتا تھا۔ اوربن نے ایسی 60 سے زائد توپیں بنا ڈالی۔ اب سلطنت میں امن و امان بھی تھا اور توپیں بھی تیار ہو چکی تھیں، یعنی قسطنطنیہ پر حملے کی دونوں شرائط سلطان محمد ثانی کے نزدیک پوری ہو چکی تھیں۔ جنگ میں تاخیر کی کوئی وجہ نہیں تھی، تو سلطان نے یہ کیا کہ ترکوں کے قبائلی رواج کے مطابق گھوڑے کی دم سے بنا ایک پرچم محل کے صحن میں گاڑ دیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ سلطان جنگ شروع کرنے جا رہا ہے۔ پرچم گاڑنے کے ساتھ ہی ساری سلطنت میں قاصد دوڑا دیے گئے اور تمام امیروں کو حکم دیا گیا کہ وہ فوجیں لے کر ایڈرن پہنچیں۔ جنگ کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر امیر کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ سپاہی ساتھ لائے۔ ان سپاہیوں کے ہتھیاروں، زرہ بختر اور سواری کا بندوبست بھی اسی امیر کو کرنا ہوتا تھا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے 1453 کے موسم بہار تک 2 لاکھ کا لشکر جمع ہو گیا، جس میں 180 بحری جنگی جہازوں کا طاقتور بیڑا بھی شامل تھا۔ قسطنطنیہ کنسٹنٹینوپول 1000 سال پہلے رومی شہنشاہ کنسٹنٹائن نے آباد کیا تھا اپنے دارالحکومت کے طور پر۔ اور تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے کہ جب اس شہر کی دیواروں کو ملیا میٹ کر دینے کے لیے ایک آخری لشکر تیار ہو رہا تھا، اس وقت کے شہنشاہ کا نام بھی کنسٹنٹائن ہی تھا، کنسٹنٹائن 11۔ اس آخری شہنشاہ کے پاس نہ تو سلطان محمد ثانی جیسی توپیں تھیں اور نہ ہی 2 لاکھ کا لشکر، لیکن مسلم اور غیر مسلم دونوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایک بہادر آدمی تھا، آخری سانس تک لڑنے والا شہنشاہ تھا۔ لیکن ظاہر ہے صرف بہادری توپوں اور بڑے لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس کے لیے حقیقی وسائل چاہیے تھے۔ تو ایسے ہی ایک وسیلے پر اسے بہت بھروسہ تھا۔ یہ ایسی چیز تھی جس کا توڑ نہ تو عثمانیوں کی توپوں کے پاس تھا اور نہ ہی 2 لاکھ کے لشکر کے پاس۔ یہ کیا چیز تھی جس پر انتہائی کمزور رومی شہنشاہ کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا؟ یہ بات ہم آپ کو ابھی نہیں اگلی قسط میں دکھائیں گے، لیکن اس دوران آپ ہمیں اپنا اندازہ ضرور